नवीद साहिब ने गांव वाली ज़मीन बेचकर बेटे की शादी की, लेकिन 2 दिन बाद ही बेटे और बहू ने बुजुर्ग वालदैन का सामान उठाकर बाहर फेंक दिया और कहा कि अब्बा की इस घर में कोई जगह नहीं है। बुजुर्ग वालदैन बैग उठाए सड़क किनारे बैठ गए और अपनी किस्मत पर यकीन करने की कोशिश करने लगे। तभी एक बड़ी सी गाड़ी से एक नौजवान पुलिस ऑफिसर नीचे उतरी और उनके कदमों में बैठ गई। जब उन्होंने उस लड़की का चेहरा देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया, क्योंकि वो लड़की तो 20 साल से लापता थी। नवीद साहिब ने अपनी पूरी ज़िंदगी मेहनत मजदूरी में गुजार दी। उनके पास दौलत नहीं थी मगर इज्जत बहुत थी। गांव में उनका नाम बड़े एहतराम से लिया जाता। उनके पास सिवाय ज़मीन के और कुछ खास नहीं था, मगर वही ज़मीन उनकी पहचान थी। उनके बाप दादा ने उसी ज़मीन पर पसीना बहाया था, उसी ज़मीन ने उनके बच्चों को पाला था। नवीद साहिब अक्सर शाम के वक्त खेतों में बैठकर कहते कि अगर इंसान सब कुछ खो दे तो फिर भी मेहनत करके दोबारा कमा सकता है, लेकिन अपनी ज़मीन एक बार हाथ से निकल जाए तो वापस नहीं आती। उनकी बीवी सकीना बेगम भी हर बार यही कहती थी कि ज़मीन को आखिरी वक्त तक संभाल कर रखना, क्योंकि यही हमारे बुढ़ापे का सहारा है। नवीद साहिब का एक बेटा फराज शहर में नौकरी करता था। उसने कई दफ़ा अपने वालिद से कहा कि अब गाँव की ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, लोग शहरों में घर बनाते हैं, कारोबार करते हैं, आप भी ज़मीन बेचकर मेरी शादी कर दे, ताकि लोग कहें कि नवीद साहिब ने अपने बेटे की शादी बड़ी शान से की है। शुरू में नवीद साहिब हर बार इनकार कर देते, मगर फिर ऐसा रिश्ता आया कि पूरा ख़ानदान खुश हो गया। लड़की एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखती थी। उसके वालिद ने साफ कह दिया कि शादी इज़्ज़त के मुताबिक होनी चाहिए, बारात भी अच्छी होनी चाहिए, जहेज़ की ज़रूरत नहीं, मगर तकरीब बड़ी होनी चाहिए। ये बात सुनकर फराज ने अपने वालिद पर दबाव डालना शुरू कर दिया। वो रोज़ यही कहता कि अब्बा, अगर आपने मेरी शादी सादगी से की तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरे ऑफिस वाले कहेंगे कि गांव का लड़का है, अच्छी खासी ज़मीन है लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर सका। सकीना बेगम ने भी शोहर को समझाया कि हमारी एक ही औलाद है, अगर उसकी खुशी के लिए ज़मीन बेचनी पड़ जाए तो बेच देते हैं, आखिर ये सब कुछ इसी का तो है। नवीद साहिब कई रातें सो न सके। वो बार बार ज़मीन के कागजात देखते और खामोश हो जाते। आखिर एक दिन उन्होंने भारी दिल के साथ दस्तखत कर दिए और वो ज़मीन जो कई नस्लों की निशानी थी किसी और की हो गई। ज़मीन के पैसे मिलते ही शादी की तैयारियां शुरू हो गई। शहर के बड़े मैरिज हॉल की बुकिंग हुई, महंगे कपड़े खरीदे गए, बेहतरीन खाने का इंतज़ाम किया गया, दूर दूर से मेहमान आए। हर कोई कह रहा था कि नवीद साहिब ने तो कमाल ही कर दिया, उन्होंने अपने बेटे की शादी किसी रईस की तरह की है। ये बातें सुनकर नवीद साहिब के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती, मगर दिल के किसी कोने में दर्द भी था, क्योंकि वह जानते थे कि उस खुशी की कीमत उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई देकर अदा की है। शादी बड़ी धूमधाम से हुई। दुल्हन नायला बहुत खूबसूरत और तलीम याफ्ता थी, लेकिन उसकी आंखों में गरूर साफ नजर आता था। शादी के पहले दिन उसने घर को गौर से देखा और आयशा से अपने शोहर से कहा, ये घर बहुत छोटा है, मैं रहने के काबिल नहीं है। फराज ने हंसकर कहा कि चंद महीने में नया घर ले लेंगे, अभी तो यही है। नायला ने कुछ नहीं कहा, मगर उसके चेहरे से साफ जाहिर था कि वो उस माहौल से खुश नहीं है। 2 दिन तक घर में मेहमान आते रहे, सब खुशियां मनाते रहे। सकीना बेगम अपनी बहू का हर तरह ख्याल रखती, उसके लिए अलग अलग खाने बनाती, उसके कपड़े संभालती, मगर नायला कभी शुक्रिया तक न कहती। नवीद साहिब ये सब देखते मगर खामोश रहते। वो सोचते नई लड़की है, आहिस्ता आहिस्ता सब सीख जाएगी। तीसरे दिन सुबह नवीद साहिब अपने मामूल के मुताबिक फजर की नमाज पढ़कर आए तो देखा कि घर के सेहन में उनके कपड़े और बिस्तर पड़े हुए हैं। उन्हें पहले तो लगा शायद सफाई हो रही है, मगर फिर उन्होंने देखा कि सकीना बेगम का सामान भी बाहर रखा जा रहा है। वो हैरान रह गए। उन्होंने अंदर जाकर फराज से पूछा, बेटा ये सब क्या हो रहा है? फराज ने नजर चुरा ली और कुछ ना बोला। तभी नायला आगे बढ़ी और सख्त लहजे में बोली, अब ये घर हमारा है, अब आप दोनों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, आप लोग किसी और जगह चले जाएं। ये सुनकर सकीना बेगम के हाथ से पानी का गिलास गिर गया। उन्होंने कामती आवाज़ में कहा, बेटी ये कैसी बात कर रही हो, ये घर तो हमारे नाम है। नायला ने सख्त लहजे से जवाब दिया, खैर चाहे जिसके नाम हो, अब यहाँ फैसले हम करेंगे, हमें आज़ादी चाहिए, हर वक्त बुजुर्गों की खिदमत नहीं कर सकते। अब नवीद साहब ने अपने बेटे की जानिब देखा। उन्हें यकीन था कि फराज फ़ौरन अपनी बीवी को डांटेगा, मगर फराज खामोश खड़ा रहा। उसने सिर्फ इतना कहा, अब्बा बुरा मत माने, मगर यही बेहतर है, आप लोग गांव में किसी रिश्तेदार के पास चले जाएं। ये अल्फाज नवीद साहिब के दिल पर किसी तेज़ खंजर की तरह लगे। उन्होंने कांपते हाथों से अपना बैग उठाया। सकीना बेगम की आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। वो बार बार अपने बेटे को देखती रही, शायद वो आखिरी लम्हे पर उन्हें रोक ले,
مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ نائلہ نے دروازہ بند کر دیا۔ دونوں میاں بیوی سڑک پر کھڑے چند لمحے تک خاموش ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر آہستہ آہستہ چلتے ہوئے سڑک کنارے ایک درخت کے نیچے جا بیٹھے۔ نوید صاحب نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ سکینہ بیگم نے روتے ہوئے کہا، ہم نے اپنی ساری زندگی کی کمائی اس بیٹے پر لٹا دی اور آج اسی نے ہمیں بے گھر کر دیا۔ نوید صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر انہوں نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، شاید یہی ہماری قسمت تھی، اللہ تعالیٰ ضرور کوئی راستہ نکالے گا۔ اسی وقت دور سے ایک چمکتی ہوئی لگژری کار آ کر ان کے سامنے رکی۔ گاڑی کے دروازے کھلے تو پولیس کی وردی میں ایک نوجوان خاتون آہستہ آہستہ باہر نکلی۔ اس کے ساتھ 2 کانسٹیبل بھی موجود تھے، مگر اس نے انہیں وہیں روکنے کا اشارہ کیا۔ وہ تیزی سے نوید صاحب اور سکینہ بیگم کی جانب بڑھی اور اچانک آ کر ان کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ نوید صاحب اور سکینہ بیگم حیرت سے اس نوجوان پولیس آفیسر کو دیکھنے لگے۔ جب اس نے سر اٹھایا اور آنکھوں میں آنسو لیے کہا، بابا مجھے پہچانا، تو دونوں کے چہروں کا رنگ بدل گیا۔ ان کی سانسیں جیسے رک گئیں، کیونکہ ان کے سامنے بیٹھی وہ لڑکی کوئی اجنبی نہیں تھی، بلکہ وہی چہرہ تھا جو آج سے 20 سال پہلے ہمیشہ کے لیے ان کی زندگی سے غائب ہو گیا تھا اور جسے وہ کبھی دوبارہ دیکھنے کی امید بھی چھوڑ چکے تھے۔ نوید صاحب اور سکینہ بیگم ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ ان کے ہونٹ کانپ رہے تھے، آنکھیں حیرت سے پھیل چکی تھی۔ نوید صاحب نے بھرائی آواز میں کہا، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، ہماری بیٹی تو 20 سال پہلے ہم سے بچھڑ گئی تھی، تم کون ہو؟ نوجوان پولیس آفیسر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے دونوں کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے اور ایسے سے بولی، بابا میں ہی آپ کی عائشہ ہوں، آپ کی وہی بیٹی جو برسوں پہلے آپ سے بچھڑ گئی تھی مگر کبھی نہ مل سکی۔ یہ سنتے ہی سکینہ بیگم زور زور سے رونے لگی۔ انہوں نے فوراً عائشہ کو سینے سے لگایا اور اس کے چہرے کو بار بار اپنے ہاتھوں سے چھونے لگی۔ وہ بولے، ہم نے پولیس میں رپورٹ درج کرائی تھی، پورا ضلع چھان مارا تھا، کئی سالوں تک ہر آنے جانے والے سے تمہارا پوچھتے رہے مگر کوئی خبر نہ ملی۔ لوگ کہتے تھے شاید بچی زندہ نہیں رہی۔ تب ہم نے قسمت مان کر خاموشی اختیار کر لی۔ عائشہ نے کہا، مجھے جن لوگوں نے اغوا کیا تھا وہ بچوں کو مختلف شہروں میں بیچتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر رحم کیا۔ چند دن بعد پولیس نے ان لوگوں پر چھاپا مارا، مجھے اور کئی دوسرے بچوں کو وہاں سے بازیاب کر لیا گیا۔ میں بہت چھوٹی تھی، مجھے اپنا پورا پتہ یاد نہیں تھا، صرف اتنا بتا سکتی تھی کہ میرے بابا کا نام نوید ہے اور ہمارے گھر کے سامنے بہت بڑا برگد کا درخت تھا۔ پولیس نے بہت کوشش کی مگر مجھے میرے گھر والوں تک نہ پہنچا سکی، پھر مجھے ایک سرکاری یتیم خانے میں بیچ دیا گیا۔ اس نے چند لمحے خاموش رہ کر کہا، وہاں میری ملاقات ایک نہایت اچھے انسان سے ہوئی۔ وہ اس وقت ضلع کے پولیس آفیسر تھے، ان کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، انہوں نے مجھے گود لے لیا۔ انہوں نے کبھی مجھے یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ میں ان کی حقیقی بیٹی نہیں ہوں۔ انہوں نے مجھے پڑھایا لکھایا، اچھے اسکول میں ایڈمیشن کروایا اور ہمیشہ یہی کہا کہ اگر تم مضبوط بننا چاہتی ہو تو پولیس آفیسر بنو، تاکہ کسی اور کے بچے کے ساتھ وہ نہ ہو جو تمہارے ساتھ ہوا تھا۔ اسی میں نے دن رات محنت کی اور آج میں اسی ضلع میں اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس ہوں۔ سکینہ بیگم نے بیٹی کا ماتھا چوم کر کہا، اللہ تعالیٰ اس انسان کو جنت دے جس نے ہماری بچی کو سنبھالا۔ عائشہ نے آہستہ سے کہا، امی وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ نوید صاحب نے پوچھا، پھر آج تم نے ہمیں کیسے پہچانا؟ عائشہ نے مسکرا کر جواب دیا، آج صبح میں ایک سرکاری کام سے اسی علاقے میں آئی تھی، میری گاڑی یہاں سے گزری تو میں نے آپ دونوں کو دیکھا۔ پہلے تو مجھے یقین نہیں آیا، مگر جب میں نے آپ کا چہرہ غور سے دیکھا تو وہی تصویر میری آنکھوں کے سامنے آ گئی۔ میں نے فوراً گاڑی رکوائی اور بھاگتی ہوئی آپ کے پاس آ گئی۔ یہ سن کر سکینہ بیگم نے بیٹی کو دوبارہ گلے سے لگا لیا۔ تینوں ایک دوسرے سے لپٹ کر روتے رہے۔ آس پاس کھڑے لوگ بھی یہ منظر دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے۔ کچھ دیر بعد عائشہ نے اپنے آنسو صاف کیے اور پوچھا، بابا آپ دونوں اس حال میں سڑک کنارے کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ کا سامان یہاں کیوں رکھا ہے؟ نوید صاحب نے پہلے تو خاموشی اختیار کی مگر پھر ساری حقیقت بیان کر دی۔ انہوں نے بتایا کہ کس طرح انہوں نے بیٹے کی خوشی کے لیے آبائی زمین بیچ دی، کس طرح دھوم دھام سے اس کی شادی کی اور کس طرح صرف 2 دن بعد ہی بیٹے اور بہو نے انہیں گھر سے باہر نکال دیا۔ عائشہ خاموشی سے سب سنتی رہی مگر جیسے جیسے حقیقت سامنے آتی گئی اس کے چہرے کی تاثرات بدلتے گئے، اس کی آنکھوں میں نمی کی جگہ سختی آ گئی۔ اس نے دانت بیچتے ہوئے کہا، بابا آپ نے مجھے کھو دیا تھا، پھر بھی میرے لیے دعائیں کرتے رہے، جس بیٹے کے لیے سب کچھ قربان کیا اسی نے آپ کو گھر سے نکال دیا۔ نوید صاحب نے فوراً بیٹی کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، نہیں بیٹی، وہ ہمارا بیٹا ہے، اس کے خلاف کوئی سخت قدم مت اٹھانا، شاید ایک دن اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے۔ عائشہ نے احترام سے سر جھکا کر کہا، بابا میں آپ کی بیٹی ہوں، اسے آپ کی ہر بات مانوں گی، لیکن میں ایک پولیس آفیسر بھی ہوں اور کسی بزرگ کے ساتھ ظلم ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ قانون صرف اجنبی لوگوں کے لیے نہیں ہوتا، اگر اپنے بھی ظلم کرے تو انہیں بھی جواب دینا پڑتا ہے۔ اس نے فوراً اپنے ماتحت آفیسر کو بلایا اور کہا،
اس گھر کی مکمل تفصیل معلوم کرو جہاں سے ان بزرگوں کو نکالا گیا ہے، تمام قانونی دستاویزات بھی چیک کرو اور کسی کے ساتھ بدتمیزی کیے بغیر مجھے پوری رپورٹ دو۔ کانسٹیبل فوراً روانہ ہو گیا۔ عائشہ نے اپنے والدین کو گاڑی میں بٹھایا اور کہا، آپ دونوں میرے ساتھ چلیں، جب تک میں زندہ ہوں آپ کو کبھی سڑک پر نہیں بیٹھنا پڑے گا۔ نوید صاحب نے گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے ایک بار اپنے پرانے گھر کی جانب دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں دکھ بھی تھا اور امید بھی، کیونکہ 20 سال بعد کھوئی ہوئی بیٹی انہیں واپس مل گئی تھی۔ نوید صاحب اور سکینہ بیگم عائشہ کے سرکاری گھر پہنچے تو وہاں موجود تمام ملازمین ان کا بڑے احترام سے استقبال کیا۔ عائشہ نے سب سے پہلے اپنی والدہ کے لیے کھانا منگوایا کیونکہ وہ صبح سے بھوکی تھی۔ پھر اس نے اپنے والد کے لیے ڈاکٹر کو بلایا۔ ان کا بلڈ پریشر بہت بڑھ چکا تھا۔ ڈاکٹر نے معائنہ کرنے کے بعد کہا کہ انہیں شدید ذہنی صدمہ پہنچا ہے، انہیں سکون کی ضرورت ہے۔ عائشہ خاموشی سے اپنے والد کے پاس بیٹھی رہی۔ اس کے دل میں برسوں بعد والدین کے ملنے کی خوشی بھی تھی اور ان پر ہونے والے ظلم کا دکھ بھی۔ اسی دوران وہ کانسٹیبل واپس آ گیا جسے عائشہ نے تفتیش کے لیے بھیجا تھا۔ اس کے ہاتھ میں تمام کاغذات تھے۔ اسے بتایا کہ جس گھر سے نوید صاحب کو نکالا گیا وہ اب بھی قانونی طور پر نوید صاحب کے نام ہے۔ انہوں نے وہ گھر اپنے بیٹے کے نام نہیں کیا تھا۔ فراز اور اس کی بیوی سے وہ خود کو مالک سمجھ رہے تھے کیونکہ نوید صاحب نے کبھی انہیں روکا نہیں تھا۔ یہ سن کر عائشہ نے فوراً فیصلہ کیا کہ اب خاموش رہنا ظلم کو بڑھانا ہوگا، مگر اس نے پہلے اپنے والد سے اجازت مانگی۔ نوید صاحب نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، بیٹی میں اپنے بیٹے کو جیل میں نہیں دیکھنا چاہتا، لیکن اسے اپنی غلطی کا احساس ضرور ہونا چاہیے۔ عائشہ نے سر ہلا کر کہا، بابا میں بھی تو یہی چاہتی ہوں۔ کچھ دیر بعد پولیس کی 2 گاڑیاں فراز کے گھر کے سامنے آ کر رک گئیں۔ پورے محلے کے لوگ حیران ہو کر باہر نکل آئے۔ فراز اور نیلا بھی گھبرا کر باہر آ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ عائشہ پولیس کی وردی میں ان کے سامنے کھڑی ہے۔ اس کے ساتھ نوید صاحب اور سکینہ بیگم بھی موجود تھے۔ نیلا نے فوراً مصنوعی مسکراہٹ بناتے ہوئے کہا، ارے آپ لوگ واپس آ گئے، ہم تو آپ لوگوں کو لینے آ ہی رہے تھے۔ عائشہ نے سخت لہجے میں کہا، جھوٹ بولنے سے پہلے ایک بار اپنے ضمیر سے ضرور پوچھ لیا کرو۔ تم نے 2 بوڑھے والدین کو ان کے اپنے گھر سے نکال کر سڑک پر بیٹھنے پر مجبور کیا اور اب ڈرامہ کر رہی ہو۔ فراز نے غصے میں کہا، یہ ہمارا گھریلو معاملہ ہے، پولیس کو اس سے کیا مطلب؟ عائشہ نے جواب دیا، جب کسی بزرگ کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو وہ صرف گھریلو معاملہ نہیں رہتا مسٹر۔ پھر اس نے نوید صاحب کے نام کے اصل کاغذات فراز کے سامنے رکھ دیے اور بولی، یہ گھر آج بھی میرے والد کی ملکیت ہے، تمہیں انہیں گھر سے نکالنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ فراز کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، وہ خاموش ہو گیا۔ نیلا نے بات سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، ہم نے تو صرف الگ رہنے کی بات کی تھی۔ محلے کے کئی لوگ آگے آئے۔ ان میں سے ایک بزرگ نے کہا، نہیں بیٹی، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، یہ دونوں ان کا سامان سڑک پر پھینک رہے تھے اور بہت بے عزتی کر رہے تھے۔ دوسرے پڑوسی نے بھی یہی بات دہرائی۔ اب فراز اور نیلا کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ عائشہ نے اپنے ماتحت آفیسر سے کہا، کسی کو گرفتار نہیں کرنا، میں چاہتی ہوں یہ دونوں اپنے کیے کی سزا اپنے ضمیر سے پائیں۔ پھر اس نے فراز کی جانب دے کر کہا، کیا تمہیں پتا ہے تمہارے باپ نے تمہاری شادی کے لیے کیا قربانی دی تھی؟ انہوں نے اپنی آبائی زمین بیچ دی جو ان کے باپ دادا کی نشانی تھی۔ انہوں نے کبھی اپنے لیے کچھ نہیں رکھا، سب کچھ تمہارے لیے قربان کر دیا، اور تم نے صرف 2 دن میں ان کا یہ صلہ دیا۔ فراز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے پہلی بار اپنے والد کی جانب دیکھا، مگر نوید صاحب نے نظریں جھکا لی۔ یہ خاموشی کسی بھی ڈانٹ سے زیادہ تکلیف دیتی۔ اسی وقت عائشہ نے اپنی زندگی کی حقیقت بھی سب کے سامنے بیان کی۔ اس نے کہا کہ آج میں زندہ ہوں تو صرف اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہوں۔ تو ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ اگر کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایسی ہی زبردست اور سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔